अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन्ते इशफाक अहमद स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, इस्लामी तारीख में बाज़ शख्सियत ऐसी हैं जिनका जिक्र आते ही दिल में एहतराम आ जाता है, आंखें अकीदत से नम हो जाती हैं और जुबान बेइख्तियार दुरूद व सलाम पढ़ने लगती है। आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो शख्सियत है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 साहबजादियों का शोहर बनने का शर्फ अता फरमाया, जिन्हें फरिश्ते भी हया और एहतराम की निगाह से देखते थे, जिन्होंने अपना माल, अपनी जान और अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। ये हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा सालिस हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन, हजरत उस्मान गनी का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु उमैया से था। आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप नहायत नरम मिजाज, शरीफुन नफ्स, सखी और पकीज़ा किरदार के मालिक थे। इस्लाम से पहले भी आप शराब नोशी, बुत परस्ती और दीगर बुराइयों से दूर रहते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम की दावत दी। हज़रत उस्मान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल कर लिया। ये वो वक्त था जब इस्लाम कबूल करना दुनियावी एतबार से नुकसान और तकलीफ की दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक को पहचान लिया और इसे कबूल कर लिया। कुरान मजीद की सूरतुल इनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसे अल्लाह हदायत देना चाहता है इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। हजरत उस्मान गनी भी इन खुशनसीब लोगों में शामिल थे जिनके दिल अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिए। इस्लाम कबूल करने के बाद आपको भी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। आपके चचा हुक्म बिन अबील आस ने आपको एक सतून से बांध दिया और कहा, जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ते मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगा। ये था ईमान की मजबूती का वो मुकाम जिसने बाद में इन्हें उम्मत के अजीम तरीन अफराद में शामिल कर दिया। नाजरीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। ज़ुन्नुरैन का मतलब है 2 नूर वाला। इस्लामी तारीख में सिर्फ हज़रत उस्मान गनी को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ एक के बाद एक इनके निकाह में आई। पहले हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इनके इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसी वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। ये एजाज़ किसी और सहाबी को हासिल नहीं। हज़रत उस्मान गनी की शर्म व हया का आलम ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी हया का जिक्र फरमाया करते। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। बाद में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आने की इजाज़त तलब की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिबास को दुरुस्त फरमाया। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस चले गए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा आए तो आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आपने अपने लिबास को दुरुस्त फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं इस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, वो शख्सियत जिससे आसमानों के फरिश्ते भी हया करें, इसका मुकाम और अजमत का अंदाज़ा कौन कर सकता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ इबादत गुजार ही नहीं थे बल्कि इस्लाम के लिए अपना माल बेदरीग खर्च करते। इनका शुमार अरब के बड़े ताजरों में होता है, लेकिन माल इनके दिल में नहीं बल्कि हाथ में था। जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ती हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे आगे नजर आते। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब मुसलमानों को शदीद माली मुश्किलात का सामना था तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेमिसाल कुर्बानी पेश की। इन्होंने हज़ारों ऊँट, घोड़े और बेशुमार माल अल्लाह की राह में पेश कर दिया। जामे तिर्मिज़ी में आता है कि इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करे ये अमल इनके लिए काफ़ी है। ये वो मुकाम था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजीम कुर्बानी पर खुशी और रज़ामंदगी का इजहार फरमा रहे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए माल, वक्त और सलाहियतों को दीन के लिए कुर्बान कर देना चाहिए।
آج ہم میں سے بہت سے لوگ دین کی خدمت کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن قربانی سے گھبراتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک ایسا عظیم دور بھی بتاؤں گی جس سے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کو نئے خلیفہ کا انتخاب کرنے کا مرحلہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے 6 جلیل القدر صحابہ کی ایک مجلس شورا مقرر فرمائی۔ مشاورت اور غور و فکر کے بعد امت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوں 24 ہجری میں آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان نے جب خلافت سنبھالی تو اسلامی ریاست پہلے ہی بہت وسیع ہو چکی تھی، لیکن ان کے دور خلافت میں اسلام کی سرحدیں مزید پھیلی۔ ارمینیا، آذربائیجان، خراسان، افریقہ اور دیگر علاقوں تک اسلامی فتوحات پہنچی۔ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مضبوط بحری بیڑا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی تیار ہوا۔ اسی بحری قوت کی بدولت مسلمانوں نے سمندری محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف عبادت گزار اور سخی ہی نہیں بلکہ بہترین، منتظم اور مدبر حکمران بھی تھے۔ اب ہم ان کے سب سے عظیم کارنامے کی طرف آتے ہیں، وہ کارنامہ جس کی برکت آج دنیا کے ہر مسلمان کے گھر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ کارنامہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسلام مختلف علاقوں میں پھیل گیا۔ ہر علاقے کے لوگ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے لگے۔ بعض مقامات پر قرات کے اختلاف کو لوگ غلط انداز میں سمجھنے لگے۔ یہ صورتحال امت کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ اسی موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت عثمان نے فوراً اقدام فرمایا۔ انہوں نے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کی سربراہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ بہت احتیاط اور تحقیق کے بعد قرآن مجید کا مستند نسخہ تیار کیا گیا، پھر اس کی نقل مختلف اسلامی علاقوں میں بھیج دی گئی۔ آج دنیا بھر میں جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں وہ اسی عثمانی مصحف کی بنیاد پر ہے۔ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم خدمت انجام دینے کی توفیق نہ دیتا تو امت کو کتنی مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ اسی لیے تاریخ انہیں جامع القرآن کے عظیم خادم کے طور پر یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جن اسباب کو اختیار فرمایا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت نمایاں ترین ہے۔ حضرت عثمان کی سخاوت خلافت میں بھی کم نہ ہوئی۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا۔ لوگ اس کا پانی خرید کر پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت کا حقدار بن جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی اس کنویں کا ذکر اسلامی تاریخ کی روشن صفحات میں موجود ہے۔ اور ایک اور موقع پر مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ حضرت عثمان نے اپنا مال سے زمین خریدی اور مسجد نبوی کی توسیع کی، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ جس شخص نے مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لیا ہو، اس کے اجر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت عثمان راتوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ روایات میں آتا ہے بعض اوقات آپ ایک ہی رکعت میں قرآن مجید کا بہت سا حصہ پڑھ لیتے۔ وہ دنیا کے عظیم حکمران تھے، لیکن ان کے دل میں عاجزی تھی۔ وہ امت کے خادم تھے، بادشاہ نہیں۔ ان کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان کا لباس سادہ تھا، ان کی گفتگو نرم تھی، ان کی طبیعت میں حلم اور بردباری تھی۔ لیکن افسوس، جس امت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اسی امت میں کچھ ایسے فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے بعد میں اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک باب رقم کر دیا۔ بعض لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے لگے۔ یہ فتنے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب مدینہ منورہ کی فضا غم، اضطراب اور آزمائش سے بھر گئی۔
یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی سرحدیں وسیع ہو چکی تھی، قرآن مجید محفوظ ہو چکا تھا، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن دوسری طرف فتنوں کی آگ بھی بھڑکنا شروع ہو چکی تھی۔ بعض منافق سخت لوگوں نے جھوٹی باتیں پھیلانی شروع کر دی، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے جانے لگے۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار فرمایا، مگر تاریخ گواہ ہے جب فتنے پھیلتے ہیں تو بعض لوگ حق کو دیکھنے کے باوجود دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ باغیوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے، محاصرہ سخت ہوتا گیا، یہاں تک کہ خلیفہ وقت کے گھر پانی تک پہنچنے میں مشکلات پیدا ہو گئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، امیر المؤمنین ہمیں اجازت دیجیے ہم ان باغیوں کا مقابلہ کریں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر مدینے میں جنگ چھڑ گئی تو مسلمانوں کا خون بہہ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی وجہ سے ایک مسلمان کا خون بھی بہانا پسند نہیں کرتا۔ یہ الفاظ ایک ایسے حکمران کے تھے جس کے پاس دفاع کی پوری طاقت موجود تھی، مگر اس نے اپنی جان سے زیادہ امت کے اتحاد کو اہم سمجھا۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے والے وقت کی خبر دی تھی۔ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ممکن ہے اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے اور لوگ تمہیں اس سے اتارنا چاہیں، تم اسے مت اتارنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس قمیص سے مراد خلافت تھی، اس لیے شدید حالات کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ منصب انہیں امت نے اور اللہ کے حکم سے حاصل کیا۔ محاصرے کے دنوں میں حضرت عثمان مسلسل عبادت میں مشغول رہتے، روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ ایک رات آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، صبر کرو، کل تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، اب وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے اشکبار کر دینا تھا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے، آپ روزے سے تھے، سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا، لبوں پر تلاوت جاری تھی، دل اللہ کی یاد میں مشغول تھا۔ اسی دوران باغیوں کا ایک گروہ دیوار پھیلان کر اندر داخل ہوا۔ وہ اس عظیم صحابی کے سامنے کھڑے تھے جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کی، اللہ کا خوف دلایا، اپنی خدمات یاد دلائی، مگر فتنے کی آگ عقل کو جلا دیتی ہے۔ آخرکار ان ظالموں نے حملہ کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے گئے۔ اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید کے صفحات پر گرے۔ اللہ اکبر اللہ! سوچئے، ایک طرف قرآن تھا، دوسری طرف قرآن کا خادم، اور تیسری طرف وہ لوگ تھے جو جہالت اور فتنہ پرستی کا شکار ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 82 برس تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے مال دیا، وقت دیا، جان دی، اور آخر میں شہادت بھی نصیب ہوئی۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جب بھی سخاوت کا ذکر ہوتا ہے تو عثمان یاد آتا ہے، جب بھی حیا کا ذکر ہوتا ہے تو عثمان یاد آتا ہے، جب بھی قرآن کی حفاظت کا ذکر ہوتا ہے تو عثمان یاد آتے ہیں، جب صبر کا ذکر ہوتا ہے تو عثمان یاد آتے ہیں، اور جب مظلوم شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو عثمان یاد آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، انسان کا اصل مقام اس کی مال، اس کی عہدہ یا اس کی شہرت نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک اس کی اخلاص، تقوی اور قربانی سے طے ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہمیں قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی عثمان کرتے تھے؟ کیا ہم دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم فتنہ اور افواہوں سے بچتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان کے اتحاد کی حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو بنت اشفاق احمد کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔